वालेकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौसम वगैरह में खुशामदीद लें। जनाब, इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुझे ऐसे लगता है जैसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद ना ढील देने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में इस वक्त इस बात का भी चर्चा है कि इस वक्त एक फ़ैसला न सिर्फ नुक्कड़ पर आ चुका है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हल्की सी भी अगर कोई गुंजाइश इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को मिली तो इनफैक्ट ये ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित होगा और वो फैसला जिसको अभी तक अवॉइड करने की कोशिश की जा रही थी वो फैसला अनअवॉइडेबल होकर हमारे सामने आ जाएगा। और उस फैसले के नतीजे में मुमकिन तौर पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म का जो एक्शन है वो होगा और यकीनी तौर पर वो जो एक्शन है वो किसी और के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो सकता है। तो इस सूरत हाल में सवाल है कि वो फैसला क्या होगा और क्या जो अनअवॉइडेबल फैसला है उसके नतायज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर उठाने की पोजीशन में होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो फैसला पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक खलीज हमें नजर आती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान, क्या वो फैसला इस खलीज को और ज्यादा गहरा करेगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करना और इस सारे मामले का जायजा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले इस फैसले की कुछ और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जवाज़ भी हैं या वो जवाज़ तलाश किए जा रहे हैं तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ही 9 मई के वाक़यात पर इस बात का जवाज़ तलाश करती है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और वो तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ जो 9 मई के वक्त हुई, लाहौर में हुई, कराची में हुई, सरगोदा में हुई, मियां वली गर्ज के जिस जिस शहर में हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम कार्रवाइयों से अपने आप को ना सिर्फ अलहदा करता है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौक़िफ़ पर भी कायम है कि जनाब इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर कुछ लोगों ने मिली भगत करके ये सारे इकदाम किए और वो तमाम मलबा जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर ही डालती है। और उसका ये कहना है कि जनाब ये जो है वीडियोज़ गायब हो गई, CCTV फुटेज लापता होगी, लेकिन उसके जो अमली जवाब थे और लोगों की तरफ से जो अमली रवैया था कि हम मार देंगे, हम गिरा देंगे, हम जला देंगे, इन लोगों को हिम्मत कैसे हुई कि जनाब ये इमरान खान को उठाएं। ये सनम जावेद के इस हवाले से जो ऑडियोज़ वीडियो पैगामात हैं जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के साथ मुकालमे हैं वो इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान साहब के अपने भांजे जनाब हसन नियाजी साहब की तरफ से इसी मार्के के बाद जो उन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर पे किया था उसके बाद कोर कमांडर की पतलून को जो है वो लहराना, ये इसी बात का सबूत था। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं 9 मई के इन वाकयात का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज भी 9 मई के वाकयात के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। पहला इंकशाफ ये नौजवान का आप जो तस्वीर है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नौजवान कैमरे के सामने अपना एक वीडियो बयान को रिकॉर्ड करा रहा है और इस वीडियो बयान में ये इस बात का जिक्र कर रहा है कि हम निकल पड़े हैं, हम खान की कॉल पर निकल पड़े हैं, हम इस वक्त किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमें डी चौक तक पहुंचने की इजाज़त दी जाए और डी चौक पर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अगला जो भी मरहला होगा उसके हवाले से डी चौक के ऊपर ही ऐलान किया जाएगा और उसके बाद इस एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर खान साहब ने इस बात की इजाज़त दी। लेकिन उसके साथ साथ ये नौजवान इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि अगर हमें एहतजाज की इजाज़त ना दी गई, अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया या हमारे ऊपर रबर बुलेट्स फायर की गई या हकीकी मानों में हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आमना सामना हो गया जिसमें पंजाब पुलिस भी शामिल है, इस्लामाबाद पुलिस भी शामिल है, रेंजर्स भी शामिल हैं, अगर हमारा आमना सामना हो गया तो इस मर्तबा हम भागेंगे नहीं। वो जो अली अमीन गंडापुर ने कह दिया है कि एक की जगह पर 10 गोलियां बरसाई जाएंगी, इस मर्तबा ऐसा ही होगा। नौजवान की तरफ से इस बात का इजहार ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये वो जहन साजी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नौजवानों के साथ की है। दूसरी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्क्रीन के अंदर आपको 2 स्याहपोश नजर आ रहे होंगे। ये स्याहपोश नौजवानों के हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स मौजूद हैं और ये ऑटोमेटिक वेपन्स के हामिल ये नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा आजम स्वाति साहब के गार्ड्स हैं और आजम स्वाति साहब के
ایما پر یہ نوجوان جو ہیں یہ اپنے اسلحے کی کھلے عام نمائش کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان بھی اسی رویے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے راستے میں آیا تو اڑا دیا جائے گا۔ یہ تیسری ویڈیو جو اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ادھیڑ عمر شخصیت کے ہاتھ میں کلاشنکوف موجود ہے، اور کلاشنکوف کے ساتھ یہ نوجوان، یہ بزرگ یا جو ادھیڑ عمر شخصیت ہیں، یہ بھی انہی جملوں کا تبادلہ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے راستے میں کوئی آنے کی جرت نہ کرے، اگر ہم پر ایک گولی فائر ہوئی تو ہم اس کے جواب میں 10 گولیاں فائر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ثوابی انٹرچینج کی مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہیں، جہاں پر ہیوی مشینری جو خیبر پختونخوا کی ہے وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے، ایمبولنس کی گاڑیاں بھی وہاں پر موجود ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان تصاویر میں جو باضابطہ طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو تمام رکاوٹیں، جو کنٹینرز اس وقت لگائے گئے ہیں تاکہ اس وقت جو لوگ، جو مہمان ہمارے ملیشین پرائم منسٹر اور ان کا عملہ اور ان کے جو وفد کے اراکین ہیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی دقت نہ ہو، ان کو کسی طرح کا پرابلم نہ ہو، اور وہ پاکستان کے حالات کو یقینی طور پر ان کے بھی سفارت خانے نے ان کو بتا دیا کہ جناب عمران خان نے ایسے لے کیڑی عتم چکی ہے، تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یار یہ ملک اس وقت سرمایہ کاری کے لیے سیف نہیں ہے، اور عمران خان صاحب یہی وہ پیغام ہے جو دینا چاہتے ہیں، اور یہی وہ پیغام اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اگر آپ غور کریں حالیہ 2 دنوں کے اندر سٹاک مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے، کل اس میں 987 پوائنٹ کا اضافہ صرف کل والے دن، اور آج نماز جمعہ سے پہلے کراچی سٹاک مارکیٹ، پاکستان سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک مرتبہ پھر 900 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان اب اکنامک کرائسس سے باہر نکلنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے، اور سرمایہ کاروں کا پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اوپر آئی ایم ایف کے پروگرام نے جانے کے بعد اعتماد بڑھا ہے، اور یہی وہ اعتماد ہے جو اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی سیاسی حکومت کو درکار ہے، تاکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر جو اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، چائنیز ڈیلیگیشنز پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ میچور ہو سکے۔ اور اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو ہونے جا رہی ہے، اور سعودی ڈیلیگیشن اگلے 3 روز میں پاکستان آنے جا رہا ہے، اور پاکستان میں آنے کے بعد وہ ریکارڈنگ پروجیکٹ میں تقریباً $7.5 بلین یعنی $7.5 ارب کی ابتدائی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کا والیوم اگلے آنے والے ٹائم کے اندر تقریباً $11 بلین تک پہنچ جائے گا۔ یہ جو $7.5 بلین پاکستان کے اندر انویسٹ ہونے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ جو ریکارڈنگ پروجیکٹ ہے اور یہاں سے جو مائننگ ہونے جا رہی ہے، یہاں سے جو را گولڈ یعنی راز سونا نکلنے جا رہا ہے، اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ وہ پاکستان کے شیئر کے مطابق کہ پاکستان کی معاشی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، اور اس موقع پر جب پاکستان کی معاشی مشکلات دور ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر پاکستان کو کرائسس لائک سچویشن میں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل، یہ میں پاکستان کے معاشی مستقبل کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے سیاسی مستقبل کی بات کر رہا ہوں، اگلے 72 گھنٹے بہت ہی زیادہ اہم ہیں، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت سے اہم فیصلے، جسے ہم کہتے ہیں نا کارنر پر پہنچ گئے، نکر تے پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پر ان کو ہلکا سا پش اس بات پر مجبور کر دے گا کہ وہ فیصلہ جو وہ نہیں لینا چاہتے تھے وہ یہ فیصلہ لے لیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ وہ عمل کر گزرے جس کے نتیجے میں پاکستان کے جمہوری عمل کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، پاکستان کے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حکومتی ایوانوں میں، حکومتی غلام گردشوں میں بہت ہی زیادہ چہل پہل تھی، اور یہ بات اس وقت اسلام آباد کے اندر باخبر حلقوں میں گرم ہے کہ جناب اس سارے عمل کو، جس طرح میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ جو فیصلے لیے جانے ہیں اس کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کارنر پر کھڑی ہے، اس کو روکنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حالیہ دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ کے انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ 9 مئی کے بعد پاکستان ایک مارشل لاء کے دہانے کے اوپر کھڑا تھا، اور مارشل لاء کو
ہم اوائڈ نہیں کر پا رہے تھے 9 مئی کے بعد، یعنی 9 مئی کے بعد مارشل لاء کے امکانات موجود تھے، اور اس وقت بھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اس انٹرویو کے اندر ہنٹ دیا تھا تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کی پولیٹیکل جو اس وقت قوتیں ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی طریقے کے انتہائی عمل سے روکا جائے، اور ایک اور فارمولہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نئے فارمولے کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، جس میں یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو وفاق پر حملہ کیا جا رہا ہے یہ کسی اور صوبے سے نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ حملہ خیبر پختونخوا سے کیا جا رہا ہے، اور وہ کارڈ جو کافی عرصے سے ٹیبل پر موجود تھا، اس کارڈ کو اب ہم نے ایکسرسائز کر دینا چاہیے، اور ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے۔ سیاسی قوتوں کے نزدیک جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت نیگوسیشن میں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر راج لگانے سے گزشتہ 12 برس کے اندر جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو سارے کالے کارنامے ہوئے تھے، اور ان کی طرف سے جو فورن لونز لے کر سوشل میڈیا بیشنگ کے اوپر اور سوشل میڈیا ٹرینڈ سیٹنگ کے اوپر خرچ کیے گئے تھے، ان کی ساری چوریاں پکڑی جائیں گی۔ چونکہ گورنر راج کی ابتدائی مدت 90 دن ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 90 دن کے اندر علی امین گنڈا پور کی جو ساری کی ساری رنگ بازیاں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ خیبر پختونخوا کی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں، ان کو بھی اس سارے عمل میں آن بورڈ کیا جائے گا، ان کو بھی اس سارے عمل میں جو ہے وہ شریک کیا جائے گا، اور اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب براہ راست ملائیشین پرائم منسٹر کے رخصت ہونے کے بعد براہ راست مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں گے، چاہے وہ ان کی رہائش گاہ پر جا کر ان کے ساتھ ملاقات ہو، چاہے فون کے اوپر ملاقات ہو، جس طرح بھی جو بھی اس کا جو ہے طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح کی ڈھیل دینے پر تیار نہیں ہے۔ چونکہ وہ ڈھیل دینے پر تیار نہیں ہے، اور ڈھیل دینے کی صورت میں ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو سارے کے سارے پولیٹیکل کردار ہیں وہ ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں نا پنجابی جپنی آئی تو اتر آن گے، یا یہ کہہ دینا کہ جناب ایک کتے دم جڑی ہے نالیش پا دے ہو اور 12 سال کے بعد بھی نکالیں تو اس نے ٹیڑھے کا ٹیڑھا رہنا ہے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب اس کی دم کو جتنا مرضی سیدھا کرنے کی کوشش کرو، اس نے سیدھا نہیں ہونا، لہٰذا اس کا جو آخری حل ہے وہ یہی ہے کہ اس فتنے کو مکمل طور پر انجام تک پہنچایا جائے، اور یہ جملے سامنے آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب تیور کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور ان تیوروں کو ان اوائڈیبل کہا جا رہا ہے موجودہ صورتحال میں۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو جو باتیں میں آپ کو نا یہ ملفوف قسم کی گفتگو لگ رہی ہوگی، چونکہ یہ ملفوف اس وجہ سے ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا ذرا مشکل سا کام ہے۔ یہ ملفوف گفتگو جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ کم کہے کو زیادہ سمجھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود ہی پیچھے ہٹ جائے، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے دے، وہ جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اس انویسٹمنٹ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، احتجاج کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے فورم پر کرے، یہی ان کے لیے ایک بہتر راستہ ہے۔ ادروائز جو پرابلمز ہیں وہ نہ صرف ان کے لیے زیادہ ہوں گی بلکہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی جو خطرہ ہے وہ اس وقت سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اگلے 72 گھنٹے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔